हमारा छोटा सा गांव है, 100 घरों पर मुश्तमिल। हमारे गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। मैं एक दरमियाने दर्जे का जमींदार हूँ, लेकिन अपने गांव के तमाम जमींदारों से तगड़ा हूँ। पुख्ता मकान है जिसका बड़ा सा लॉन है। मकान से हटकर एक खुला बैठक बना हुआ है जहाँ महफिलें लगी रहती हैं। हम सब गांव वाले एक खानदान की तरह रहते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख दर्द में शरीक। गांव में होने वाली चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, छुपी नहीं रह सकती, लेकिन वो बात न जाने कैसे लोगों की नज़रों से उछल रही। हमारे गांव का नंबरदार अजमत खान, जिसे लोग जिन कहते हैं क्योंकि वो हर वक्त हरकत में रहता है, अभी गांव के उस कोने पर था तो अभी घरों में बैठक में। उसे अगले 1 घंटे में खेतों में घूम रहा कोई देख रहा होता। बहुत से लोगों ने तो उसे रात को अक्सर गांव में घूमते हुए देखा, जाने वो सोता किस वक्त था। इसी वजह से उसका नाम अजमत खान से अजमत जिन पड़ गया, और इस पहलू पर तो अजमत जिन की नज़र भी नहीं जा सकती थी। मास्टर शहबाज अचानक गायब हो गया। उसके घर वालों के कहने के मुताबिक रात इशा की नमाज के लिए वो निकला था और सुबह तक वापस नहीं आया। पूरे गांव के मर्द लड़के मिलकर उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन मास्टर ना मिला। रात को हम सब ने मिलकर फैसला किया कि सुबह होते ही उसकी गुमशुदगी की इत्तला थाने में कर दी जाएगी। एक तो पुलिस उसको ढूंढने में हमारी मदद करती, दूसरा वो एक सरकारी स्कूल का टीचर था, इसलिए ये भी ज़रूरी था। सुबह ही सुबह मैं, अजमत जिन और मास्टर शहबाज के तमाम घर वाले परेशान थाने की तरफ चले गए। मेरे घर से एक गली छोड़कर दूसरी गली में रहने वाला एक बंदा मेरी जीप के पास तेज कदमों से चलता हुआ आया, साथ ही हाथों से हमें रुकने का इशारा भी कर रहा था। उसके मुंह पर 12 बज रहे थे और उसकी आंखों से लग रहा था वो रात भर नहीं सोया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा था कि वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो मेरी तरफ देखता तो कभी नीचे देखता। उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाते, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। मुरसलीन, मुंह से कुछ बोलो। सरदार साहब का मुंह ही देखते रहोगे? मिर्ज़ा जो जब्त किए हुए बैठा आखिर बोल पड़ा। सरदार साहब, मेरी बेटी कल रात से गायब है, उसने वो मुश्किल कहा और मुंह फेरकर सिसकने लगा। मुझे ये सुनकर ज़बरदस्त झटका लगा कि मेरे साथ बैठे मिर्ज़ा के मुंह से ओह। अजमत जिन कुछ कहने वाला था, लेकिन मैं उसकी सुन कब रहा था। मुझे तो कल शाम जब घर की तरफ आ रहा था मैं, तो उसकी बेटी तेज़ तेज़ कदमों से खेत की मुंडेर पर चली जा रही थी, वो याद आ रहा था। और उसके बाद मास्टर और उसकी बेटी गायब थे। मसला काफ़ी गंभीर था, काफ़ी परेशान कुन था। हम लोग लॉन की बैठक में बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। बड़े बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ थे। वहाँ बैठे बैठे ये बात पता चली कि अजमत जिन ने उस आदमी की बेटी और मास्टर को 2-3 बार खेतों में साथ देखा था। उन्हें समझाकर छोड़ दिया था, इसलिए उनके वालिदैन को नहीं बताया था कि बात फैल न जाए और लोगों में उनकी बदनामी हो। तब मुझे पता चला कि अजमत जिन को इस मामले की पहले से खबर थी और वो खामोश था मसलहतन। जब ये बात खुल गई तो 2 आदमियों ने मजीद उन्हें साथ देखने का दावा किया। मामला आहिस्ता आहिस्ता उलझता जा रहा था। हम सब ने मिलकर एक दिन पूरा उस बैठक में गुजारा और इस मसले का एक ही हल निकाला कि हम उन दोनों का निकाहनामा बना देते हैं और लोगों के सामने ये बात हम फैला देंगे कि वो शादीशुदा हैं। इससे हमारे गांव में उनकी इज्जत रह जाएगी। हम समझ रहे थे कुछ दिनों बाद वो वापस लौट आएंगे, शादी न होने की डर की वजह से, इसलिए वो यहाँ से भाग गए हैं। अभी उन्हें गायब हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि नंबरदार अजमत जिन का बेटा सगीर और उसकी पड़ोस में रहने वाले जमींदार महबूब की बेटी नताशा एक रात अचानक गायब हो गए। मास्टर शहबाज और मुरसलीन की बेटी वाला किस्सा भला अभी कोई भूला कहाँ था कि एक और जोड़ा गायब हो गया। इस बार भी हम सब गांव वालों ने मिलकर पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वो नहीं मिले, ना ही कोई सुराग। अगर लाश मिल जाती तो पता चलता उनको किसी ने मार दिया है। कुछ दिन तक तो इस चीज़ में हम परेशान रहे। लोगों ने अपने अपने तौर पर बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। 1 माह से ऊपर हो गया था दूसरे जोड़े को गायब हुए। बाकी लोग तो आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे, लेकिन उन्हें अब भी 3 आदमी ढूंढ रहे थे। एक अजमत जिन जिसका बेटा, दूसरा ज़मींदार महबूब जिसकी बेटी उसके साथ भागी थी, और तीसरा मैं खुद। पहले तो हम तीनों मिलकर उनकी तलाश में रहे। अपने गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव कस्बे सब देख लिए। लोगों के सामने उनकी फ़ोटो दिखाकर हमने मालूम किया, लेकिन कहीं भी नहीं पता चला कि वो लोग उस रास्ते से गए हैं या उस गांव में मौजूद हैं।
سردیاں شروع ہو رہی تھی۔ ستمبر کا مہینہ اختتام پذیر تھا۔ رات کے 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے کہ میں جیپ میں بیٹھا واپس گاؤں آ رہا تھا کہ اچانک سڑک کی سیدھی طرف گھنے درختوں کے بیچ قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی ہاتھی یا گینڈا جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ بہت تیز وہ دھمک تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ میں اس دھمک کو سن کر جیپ چلانا گنگنانا بھول گیا۔ میرا دھیان درختوں کی طرف گیا۔ جیپ خود ہی آگے بڑھتی رہی اور پھر ایک موٹے سے درخت کے تنے سے ٹکرا کر خود ہی رک گئی۔ میرا سر اسٹیئرنگ سے جا لگا اور حقیقت میں میری آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ میں آنکھوں کو ملتا ہوا جیپ سے باہر نکلا۔ اس وقت میرا دھیان اپنے سر میں پیدا ہونے والے درد کی طرف تھا۔ اچانک درختوں سے کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور مجھے کندھے سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن جیسے قمیض کے اندر گھس کر میرے کندھے کو زخمی کر گئے۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا ایک کچی زمین پر جا گرا۔ بمشکل اپنے آپ کو اٹھایا۔ کھڑا ہوتے ہی جب میری نظر اپنے سامنے کھڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے، ہوش اڑ گئے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تو وہ کوئی ریچھ ہی لگا تھا۔ اس کے جسم پر بال تھے، لمبے لمبے بازو، مضبوط جسم، لیکن اس کے سر کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھی ریچھ کی طرح تھا، بلکہ اگر اس پر بال نہ ہوتے تو بلا شبہ وہ ایک انسانی چہرہ تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دانتوں کو پیسنے لگا اور اپنے لمبے لمبے ہاتھوں کو سامنے کرتے ہوئے مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر ساکت کھڑا تھا۔ مجھے اپنے بچاؤ کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اس کے آگے بڑھنے سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ درختوں کی ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی آواز مجھے سنائی دی، جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ ابھی میں سنبھل نہیں پایا تھا کہ اتنے میں درختوں کے اندر سے ایک آدمی ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے اس ریچھ نما بلا پر حملہ آور ہوا اور ایک بھرپور وار اس کے کندھے پر کیا۔ زخم کافی گہرا تھا، جس میں سے نکلتا ہوا خون بھی نظر آ رہا تھا۔ ریچھ کے منہ سے ایک کربناک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ بالکل بندر کی طرح 3 چھلانگیں لگا کر درختوں میں غائب ہو گیا، اور اس کے پیچھے ہی وہ تلوار لہراتا ہوا آدمی بھی غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا کھڑا سوچنے لگا جو کچھ میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا خواب تھا، کہ اسی وقت کندھے کے زخموں سے ٹیس اٹھی تو مجھے یقین آیا کہ یہ سب حقیقت ہے، میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ میری بیوی نے میرا یہ حال دیکھا تو اس نے زیادہ کچھ پوچھا نہیں، بس میری مرہم پٹی کی، مجھے دوا دی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن جب درد میں آرام آیا تو میں نے سوچا گاؤں میں گھوم پھر کر اندازہ لگاتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ اس لمبے بالوں والے ریچھ یا اس آدمی کو کسی نے دیکھا ہے۔ لیکن 2-3 دن تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں بھی خاموش رہا۔ اس کا مطلب تھا وہ صرف میرے سامنے آئے تھے۔ پھر رات میں نہ جانے کیا وقت تھا کہ میری بیوی واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ ہمارا واش روم صحن میں بنا ہوا تھا، ہمارے گھر کے کمرے کے بالکل سامنے۔ پڑوسیوں کی چھت پر اچانک وہی بھیانک بلا کھڑی تھی جس کے سر کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسے بالکل اپنے سامنے دیکھ کر میری بیوی ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر صحن میں آیا۔ کیا دیکھتا ہوں، لمبے بالوں والا وہ ریچھ بالکل میری بیوی کے عین سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میری بیوی اسے اپنے سامنے دیکھ کر اوزان خطا کر بیٹھی اور لہراتے ہوئے زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت میرے سر کے اوپر سے ہوا میں کلابازی کھاتا ہوا وہی آدمی بہت پھرتیلا تھا، ہاتھ میں تلوار پکڑے اس ریچھ پر حملہ آور ہوا اور اپنے پہلے ہی وار سے اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ریچھ کا بایاں بازو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ ریچھ کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ وہ دائیں بائیں ہاتھ سے سینے کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا، ریچھ نے الٹی کلابازی لگائی اور اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر مار دی۔ ہمارے کمرے کی دیوار کے ساتھ پاؤں پھنسا کر کسی بندر کی طرح چھت پر چلا گیا۔ ریچھ کے اس جھٹکے کو وہ آدمی برداشت نہیں کر سکا، گھر کے کونے میں جا گرا۔ جب تک وہ سنبھل کر اٹھتا وہ بلا غائب ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے چھت پر پہنچ کر میری طرف ایک نظر ڈالی اور چھلانگ لگا کر پیچھے ایک گھر کی چھت پر جا پہنچا۔ میں سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے اوپر پہنچا تو دونوں غائب ہو چکے تھے، جبکہ آس پڑوس کی لائٹس آن ہو گئی تھی۔ لوگ ہمارے گھر میں صورتحال جاننے کے لیے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے نیچے اتر کر پہلے اپنی بیوی کو اٹھایا
اور اندر جا کر اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے لیے میں پانی لینے کے لیے جب دوبارہ باہر آیا تو گلی کا دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ آنے والوں کو اپنے گھر ہونے والا واقعہ میں نے بیان کیا۔ بھیانک واقعہ تھا، لیکن ان کے چہرے پر بے یقینی نظر آنے لگی۔ اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہیں یقین دلاتا، اس لیے میں ان سب کو چھوڑ کر پانی لے کر اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا کہ ملی جلی کچھ چیخیں گونج اٹھیں اور میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے گھر میں داخل ہونے والے لوگوں کو صحن میں ایک طرف لگے انار کے درخت کے پاس دیکھا، جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، اس بلا کا کٹا ہوا بازو تو ادھر صحن میں پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں داخل ہونے والے لوگ اس بڑے سے بالوں بھرے بازو کو دیکھ کر چیخ اٹھے تھے۔ اب ضرور ان لوگوں کو میری بات پر پختہ یقین آ جائے گا۔ میری بیوی کی بے ہوشی کی وجہ سے میرا دھیان اس کٹے ہوئے بازو کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں پانی لے کر کمرے کی طرف مڑا تو وہ سب آوازیں لگانے لگے، سچ تم لوگوں کے سامنے ہے، اب میں کیا کہوں؟ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اب لوگوں کو صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ ان میں ہی سے ایک بھاگ کر گاؤں کے واحد حکیم کو لے آیا، جس نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور اسے خطرے والی بات کوئی نہیں کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا۔ اب فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں گھر میں نماز ادا کر چکا تھا اور صحن میں بیٹھے لوگوں کے پاس چلا آیا، جو کہ میرا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کا زمیندار تھا، لوگ مجھ سے پوچھنے آ رہے تھے۔ بازو بھی دیکھ چکے تھے جس سے خون بہہ کر اب خشک ہو گیا تھا۔ میں نے رات والی تمام بات ان کو بتائی، سارا واقعہ جو دیکھا تھا وہی بیان کر دیا۔ جس رات اس بلا نے گاڑی پر حملہ کیا تھا، سب کے منہ سے خوف کے مختلف جملے نکلے۔ میں نے وہ واقعہ بھی بیان کر دیا، یعنی وہ بلا پہلی مرتبہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، دوسری مرتبہ وہ مجھے مارنے آئی تھی۔ اس کے بعد تو پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عظمت جن بیچارہ بہت پریشان تھا، اس کی گھر والی تو نیم پاگل ہو چکی تھی۔ دوسرے دن عظمت جن میرے پاس آیا، مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ مل کر اس معاملے سے پردہ ہٹاؤں۔ آخر راز کیا ہے؟ یار عظمت، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن مجھے تو یہ کوئی آسیبی یا جناتی چکر لگتا ہے۔ ہم اس سے جتنا بچیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ سردار صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق وہ بلا 2 دفعہ آپ پر حملہ کر چکی ہے، 2 دفعہ آپ بچ گئے ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے اگر اس نے اگلا حملہ کیا تو آپ بچ جائیں گے؟ عظمت نے بہت صحیح پتے والی بات کی تھی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں سوچنے لگا، وہ بلا مجھ پر حملہ کیوں کر رہی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ سردار صاحب، اگر موت آنی ہے تو نیکی کے راستے پر آئے نا۔ اگر یہ کوئی جناتی یا آسیبی چکر ہے یا کسی بھی بلا کا چکر ہے تو ہمیں گاؤں والوں کی مدد کرنی چاہیے۔ گاؤں والوں کو اس ڈر اور خوف سے نکالنا بھی تو نیکی ہے۔ اس کی بات میرے دل پر لگ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے پر چھوڑ دیا، جہاں اس کے پہلوان باپ اور 6 پہلوان بھائی تھے۔ اسی رات سے میں اور عظمت جن گاؤں والوں کے ساتھ کھیتوں اور درختوں کے سلسلوں ٹیلوں میں گشت کرنے لگے۔ وہ تیسری رات تھی۔ ہم اپنے گاؤں کی حدود سے بہت دور نکل آئے تھے اور مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کوئی ہمارے پیچھے ہے، لیکن پیچھے دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں چلتی ہوا کا کرشمہ سمجھ کر اس کو جھٹک دیتا۔ ہم دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ اچانک ایک ٹیلے کے ساتھ مڑتے ہوئے ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مگن تھے، وہ بلا ہمارے اوپر چھلانگ لگا کر آ گری۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ عظمت جن آگے تھا، اس لیے اسے کافی نقصان ہوا۔ مجھے بھی کچھ چوٹیں آئی تھیں، لیکن میرے ہاتھ سے رائفل نہ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلا پلٹ کر پھر حملہ کرتی، میں نے جلدی سے دیکھے بغیر ہی اس پر فائر کر دیا تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اپنے لمبے بال ہوا میں لہرا کر دانتوں کو پیستا ہوا پھر سے حملہ کرنے کے لیے پر تولتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے ایک اور فائر کیا۔ اچانک اس بلا نے ایک چیخ ماری اور ایک طرف چھلانگ لگا کر بھاگ اٹھی۔ میں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر سے اس پر فائر کیا، لیکن پتہ نہیں اسے گولی لگی یا نہیں، وہ درختوں میں غائب ہو گئی۔ اسی وقت وہی پھرتیلا آدمی ہمارے سامنے پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوا۔ میں نے اسے دیکھا اور چونک اٹھا، جبکہ وہ عظمت جن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے عظمت کو دیکھا تو مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ عظمت بے ہوش پڑا تھا۔ اس پھرتیلے آدمی نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے آنن فانن عظمت کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، بس ایسا لگتا تھا وہ کوئی مسیحا ہے
اور ہماری مدد کے لیے موجود رہتا ہے۔ درختوں کے بیچ سے گزرتے گزرتے وہ ایک جھوپڑی میں جا پہنچا۔ وہاں پر اس نے عظمت کو زمین پر لٹا دیا اور اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو دوا دے دی۔ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ زیادہ لمبی کہانی نہیں، بس مختصر سی کہانی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ آواز کو بدل سکے، لیکن جب وہ بولا تو اس کی آواز میں صاف لڑکی کا لہجہ تھا۔ اس کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ اس نے یہ کہہ کر چہرہ پھیر لیا۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا تو یہ لڑکی ہے اور میں اس کو ایک آدمی سمجھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے بات شروع کی اور منہ سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیران کن بات تھی، اتنی کم عمر لڑکی اندھیری راتوں میں ان بلاؤں سے مقابلہ کیسے کر رہی ہے؟ میں ایک ہاسپٹل میں نرس تھی۔ آج سے 4 سال پہلے میرے ہاسپٹل میں ایک آدمی زخمی حالت میں آیا۔ اس کے کمرے میں میری ڈیوٹی تھی۔ ایک نرس ہونے کے ناطے ہر مریض کی خوب دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری تھی۔ وہ آدمی مجھے پسند کرنے لگا تھا اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں مجھے پھنساتا رہتا تھا۔ جب وہ صحیح ہو گیا تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ خیر، وقت گزرتا رہا، میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی۔ پھر ایک عاملہ کے پاس میں آنے جانے لگی۔ میری اصلیت اس عامل عورت سے چھپی ہوئی تھی۔ میں اپنی اصلیت کسی طور پر بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی تو اس کو خود بھی ڈھونڈ سکتی تھی، لیکن نہیں، اس سلسلے میں مجھے اجازت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کسی عامل کا سہارا لینا چاہا۔ ایک دن میں اس عاملہ کے پاس موجود تھی کہ وہ آدمی اس عامل عورت کے پاس اچانک اپنا مسئلہ لے کر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں چھپ گئی۔ چھپ کر میں نے اس کی ساری بات سنی۔ وہ کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اور رو رو کر اس عامل عورت سے، اس لڑکی کو جو کہ اسے گھاس نہیں ڈال رہی تھی، اس کی محبت پانے کا کوئی عمل پوچھ رہا تھا۔ اس نے 2-3 چکر لگائے تو عامل عورت کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ عرصے وہ غائب رہا۔ غائب رہنے کے بعد اچانک پھر سے ان کے پاس آ گیا۔ میں وہیں موجود تھی۔ اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا، اتنا کہ وہ عامل عورت بھی اسے پہچان نہیں سکی، لیکن میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو میری آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ ہر حال میں اس کو پہچان سکتی تھی۔ اس دفعہ بھی اس کی محبت کا ہی چکر تھا، لیکن کسی اور عورت سے۔ وہ کسی شادی شدہ عورت کو پانا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت اسے دھتکار رہی تھی۔ عامل عورت نے اس کی ساری بات سن لی اور اس سے معذرت کر لی کہ نہیں، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی ہوں۔ میں نیک کام میں تمہارا ساتھ دیتی، لیکن اس طرح ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کو پکڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے ایک چالاکی کی۔ اسی عامل عورت کے ایک مرید خاص سے یعنی شاگرد سے اس نے کسی سفلی عمل کرنے والے کا پتہ مانگ لیا۔ میں اس کی کہانی سننے میں غرق تھا، بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آخری باتیں سن کر چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ فطری عیاش آدمی تھا۔ جی، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ اس نے کالے علم کے عامل کی شاگردی اختیار کر لی اور ان 3 سالوں میں اس نے کالا علم سیکھ کر اس عامل کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ بہت گندی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک بات جو اب میں آپ کو بتانے والی ہوں، ذرا حوصلے سے سنیے گا۔ وہ آدمی آپ کے گاؤں کا ہی ہے جس کا نام ماسٹر شہباز ہے۔ لڑکی کی آخری بات سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ بلاؤں کا چکر اسی کا چلایا ہوا ہے، لڑکی بولی۔ لیکن اس بلا نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ میں نے ماسٹر شہباز کا کیا بگاڑا ہوا ہے، یا اس بلا کا میں نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ اگر غصہ نہ کریں تو اس سوال کا جواب میں دیتی ہوں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ جب دوسری دفعہ ماسٹر شہباز حلیہ بدل کر آیا تو اس نے ایک شادی شدہ عورت کے لیے منتر مانگا تھا۔ اس شادی شدہ عورت کا نام زینت ہے۔ میں یہ سن کر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا جسم کانپنے لگا کیونکہ زینت میری بیوی کا نام ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ کون ہے وہ، کیوں دشمنی ہے اس کی آپ سے۔ وہ آپ کی بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو مروانے کے لیے اس بلا کو بھیج رہا ہے۔ اس نے کالے علم میں بہت ہی زیادہ طاقت حاصل کر لی ہے۔ ان بلاؤں کی مدد سے وہ خوبصورت نوجوان لڑکیاں اٹھوا لیتا ہے۔ بلاؤں کی مدد سے؟ جی، اس نے عورتوں پر کالا علم کر کے انہیں اس روپ میں ڈھال لیا ہے کہ اب وہ پورا شیطان بن چکا ہے۔ اس لیے اس شیطان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح وہ گاؤں کی لڑکیاں اٹھا اٹھا کر انہیں شیطان بناتا رہے گا، غائب کرتا رہے گا۔ اس کے خلاف اس لڑائی میں اکیلی نہیں ہوں میں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں اس کے پیچھے۔ ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔
یہ سب سنکر میں بے یقینی کی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انسان اتنا بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک پڑھا لکھا انسان؟ یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہو گئی تھی۔ عظمت کو ہوش آ گیا۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ میں عظمت کو لے کر گاؤں آ گیا۔ اب کچھ دنوں کے لیے وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے تیسرے دن ہی ہمارے گھر کی چھت پر مجھے بلانے آ گئی۔ اس رات کو ہمیں گاؤں سے کچھ ہی دور گھنے جنگل میں جانا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے، میں اور وہ لڑکی۔ ہم کل ملا کر 5 آدمی ہو گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے پاس لمبی لمبی تسبیح تھی، جبکہ الٹے ہاتھ میں ایک بڑی سی مشل پکڑے ہوئے تھے جس پر آگ جل رہی تھی۔ تسبیح والے دونوں آدمی آگے اور ہم 3 اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جنگل کے اندر پہنچتے ہی اچانک وہی بلا ایک درخت سے چھلانگ لگا کر سامنے آ گئی۔ وہی لڑکی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر چکی تھی۔ تلوار سے حملہ اس پر کر دیا اس نے۔ میں نے فائر کرنے شروع کر دیے۔ بلا گولیوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہوئی اس لڑکی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دوسرا آدمی بھی تلوار لے کر اس کے سامنے آ گیا مقابلے پر۔ اس سے پہلے 2 دفعہ میرے سامنے اس پھرتیلی لڑکی نے منٹوں میں اس بلا کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ ایک کا تو بازو بھی اس کے کندھے سے اکھاڑ دیا تھا۔ لیکن آج وہ بلا بہت تیز میں تھی، بہت زیادہ طاقتور لگ رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ ان 2 آدمیوں کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے تو شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک تسبیح پڑھنے والے نے اونچی آواز میں کچھ پڑھا اور مشل بلا کی طرف کر کے زور سے پھونک ماری تو بلا پر آگ کا زبردست شعلہ لپکا اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ بلا کی چیخیں اور سینہ پیٹتے ہوئے ماحول کو چیر دینے والی آواز پورے جنگل کو تہس نہس کر رہی تھی۔ بہت بھیانک چیخیں تھیں۔ ہم نے اسے ادھر ہی چھوڑا اور آگے بڑھے۔ اب کچھ دور ہی چلے تھے کہ 2 بلائیں اکٹھی حملہ آور ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کا بازو غائب تھا، جو کہ اس لڑکی کا کارنامہ تھا۔ ان دونوں بلاؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر حملے کیے، ہمارے 2 آدمی زخمی بھی کر دیے، لیکن آخر ان کا بھی پہلی بلا جیسا حال ہوا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے جنگل کے درمیان ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے۔ گھنے درختوں کے اندر اس چھوٹی سی پہاڑی کا وجود بہت بھیانک لگ رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا سا جن بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑے بڑے بالوں والا ننگ دھڑنگ آدمی آگ جلائے جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ آگ سے کچھ فاصلے پر 2 عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان پر کچھ عمل کر رہا تھا۔ یہاں تک تو پہنچ آئے ہو، لیکن یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے، اس نے اچانک کڑکدار آواز میں ہماری طرف دیکھا۔ آواز ماسٹر شہباز کی تھی، لیکن چہرہ، اف اللہ کی پناہ، اتنا بھیانک، کالا سیاہ، کالے جادو نے اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ یہ جو تم شیطانی عمل پر اکڑ رہے ہو، یہ کھیل تماشا ہے شیطان کا، اور شیطان کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے، پھر مشکل وقت پر ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ لڑکی نے بلند آواز سے اتنا ہی کہا تھا کہ اس شیطان نے کچھ پڑھ کر ہم پر پھونک دیا، تو اوروں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں ایسے ہوا میں اڑ گیا جیسے کوئی ٹنکا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پیچھے ایک درخت کے ساتھ اتنے زور سے لگا کہ کچھ ہوش نہیں رہا۔ پھر جب مجھے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میں اس منظر سے مانوس ہو گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے وہاں پر جنگ ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اس شیطان کے سامنے تلوار لہرا کر خوشی خوشی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی تھی، اور وہ شیطان اس کا سر دھڑ سے اڑا دیا تھا اس نے۔ درخت ادھر ادھر گرے ہوئے تھے۔ سر کے اڑتے ہی عجیب سی سسکنے اور ماتم جیسی آوازیں گونجنے لگی۔ ہمارے باقی ساتھی بہت زخمی تھے، جبکہ وہ لڑکی بھی کچھ زخمی ہی تھی، لیکن جیت آخرکار حق کی ہی ہوئی اور شیطان کا خاتمہ ہوا۔ عظمت کے بیٹے صغیر کی لاش ایک کھیت میں سے ملی، جس نے اس شیطان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھا خیالوں میں گم تھا، اور اس واقعے کے بعد تیسری رات وہ لڑکی میرے پاس آئی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، وہ چھت پر موجود تھی۔ ایک کھٹکا ہوا، میں نے چھت کی جانب دیکھا تو وہ چھت پر آ گئی تھی۔ میں نے چھت کی جانب دیکھا تو وہاں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے اوپر بلایا۔ میں وہاں آ گیا۔ اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ دل میں یہ ضرور سوچتے ہوں گے ایک کم عمر کم سن لڑکی کس طرح ایک شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اتنے بڑے طاقتور شیطان ان بلاؤں کا، اس سفلی عامل کا کیسے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق مسلمان قوم جنات سے ہے۔ میں اکثر بھلائی کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں، مظلوموں کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور آپ کو جب پریشانی میں نے دیکھا تو میں نے سوچ لیا تھا اس شیطان سے آپ کو اور اس پورے گاؤں کے لوگوں کو بچانا ہے۔ اس لیے جب بھی ان بلاؤں نے آپ پر حملہ کیا، میں آپ کے پاس موجود تھی۔
کیونکہ ہماری قوم کا یہ اصول ہے جہاں اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے ہم وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ یعنی وہ ایک نیک جن زادی تھی، اس نے میری مدد کی، نہ صرف میری مدد کی بلکہ گاؤں میں آنے والی تباہی کو اس نے بچا لیا، ورنہ اور نہ جانے کتنی لڑکیاں بلا بن جاتی۔ جی ہاں، شہباز نے ان تینوں لڑکیوں کو اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بلا بنا دیا تھا۔ وہی بلائیں ہم پر حملہ آور ہو رہی تھیں، شیطان بنا دیا تھا۔ اس لڑکی، اس جن زادی نے ہماری مدد کی۔ اس نے کہا اب میں چلتی ہوں، اگر قسمت نے یاوری کی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماسٹر شہباز کا بھی پتہ نہ چلا، اوروں کی طرح اسے بھی لوگ بھول گئے، اور یہ واقعہ میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، ایک جنات قوم کے کچھ لوگوں نے، اس جن زادی نے کس طرح ہم انسانوں کو اس شہباز سے، اس ظالم جادوگر سے بچا لیا تھا۔